बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं बच्चों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो है अच्छे तरीके से जारी किए होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मज़मून है हमारे पास मुताले पाकिस्तान बराए 12वीं जमात है। बाप है हमारे पास चहारम और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 15। सबसे पहले हम बात करेंगे गुज़िश्ता सबक जो है हमने पढ़ा था, तो उसमें से बाब 100 में हमने जो है वो सियाहत के हवाले से यानी टूरिज़्म के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना। फिर उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है दिलकश मकामात है पाकिस्तान में, और जो है टूरिज़्म जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या किरदार अदा कर रही है। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था वो है नक्शा ख्वानी। ठीक है ना, यानी मैप रीडिंग जो होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मुख्तलिफ नक्शों की जो अक़साम है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसी तरह नक्शों की जो आखिर में अलामात जो दी गई थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हमारा जो है वो गुज़िश्ता सबक था जिसमें से हम बाब 100 के जो है ये वाले उन्वानात को हमने डिस्कस किया था। बाप है हमारे पास आज का वो है चहारम। ठीक है, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इकदामात, उसके हवाले से जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं इसके तदरीसी मकासद की तरफ। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने इसमें बात करना है करारदाद मकासद की। ठीक है, करारदाद मकासद क्या चीज़ है, आईनी तारीख में इसको क्यों इतनी अहमियत दी गई है। ठीक है, ये 12 मार्च 1949 को जो है लियाकत अली खान मरहूम ने जो है दस्तूर साज़ असम्बली में इसको पेश किया था। ठीक है, और पाकिस्तान की आईनी तारीख में इसको जो है बहुत बड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो हासिल है इसको। ठीक है, ये पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान का जितने भी आइन जो है दस्तूर जो बनाए गए थे तो उसमें इसको जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये उनको लिए बुनियाद फराहम करता था। इसी तरह फिर हम बात करेंगे 1956 के आइन की इस्लामी दिफात की। ठीक है, पाकिस्तान का जो पहला आइन था 1956 में जो है वो बनाया गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें यानी कितने शेड्यूल्स हैं, इसमें कितने जो है वो दिफात शामिल है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसी तरह इस्लामी दिफात उसमें क्या क्या चीज़ थी। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे मुल्क का नाम क्या होना चाहिए था, सरबराह मुमलिकत के लिए मुसलमान होने की क्यों शर्त रखी गई थी। ठीक है, इसी तरह इस्लामिक दार का जो तहफ़्फ़ुज़ है और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात कायम किए जाएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह फिर हम दूसरे जो आइन है पाकिस्तान का 1962 का जो आइन है, ठीक है ना, जो पाकिस्तान का दूसरा आइन है, और उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे इस्लामी दिफात जो उसके शामिल है, यानी वो कब जो है 1962 का जो आइन है ये कब लागू किया गया है, यानी कब जो है वो बनाया गया था। इसी तरह जो है इसमें कितने जो है वो आर्टिकल्स और शेड्यूल्स हैं, और इसी तरह इसकी जो है इस्लामी दिफात क्या है, कुरान और सुन्नत की तालीमात को जो है फ़रोग दिया जाएगा। साथ में इसमें ये क्या जो है गैर जो ख़ास तौर पर कुरान और सुन्नत की जो तालीमात है उनके बारे में, और साथ में ये भी कहा था कि ज़कात के लिए जो है क्या सिस्टम कायम किया जाएगा, औकाफ और मसाजिद की जो तामीर है वो उसकी तंजीम जो है किस तरह की जाएगी। इसी तरह जो हमारा तीसरा आइन है 1973 का, ठीक है, उसके बारे में हम जो है वो शामिल, इसमें जितनी भी इस्लामी दिफात है वो हम पढ़ेंगे कि सदर और वज़ीर आज़म दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है। इसी तरह जो है मुसलमान की जो तारीफ है वो क्या चीज़ है, किस तरह की गई है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्या काम करेगी, खारजा पॉलिसी किस तरह होगी, वो हम पढ़ेंगे। इसी तरह 1977 के बाद जो है नफाज इस्लाम की तरफ जो पेशरफ्त हुई थी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसमें हमने ये भी पढ़ना है कि नफाज इस्लाम की तरफ जो पेशरफ्त की गई थी वो किस तरह की गई थी। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि कानूनी और अदालती जो निज़ाम है उसमें किस तरह असलाहत की गई थी। ठीक है, यानी वफाकी शरई अदालत क्या चीज़ है, गैर इस्लामी रिवायात जो है वो ख़त्म की जाएंगी। इसी तरह जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्यों अमल में लाई जाएंगी वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है इक़्तिसादी लिहाज से जो इस्लाहात की गई थी नफाज इस्लाम के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इक़्तिसादी यानी मुआशी लिहाज से जो है बिला सूद बैंकारी होगी, ज़कात ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया जाएगा। ठीक है, वो नफाज होगा। इसी तरह तालीमी लिहाज से जो है नफाज इस्लाम के लिए जो काम किया गया था वो इस्लाहात में हम ये पढ़ेंगे कि इस्लामियात और जो मुताले पाकिस्तान है उसको जो मज़ामीन हैं उनको बिल्कुल लाजमी जो है मजमून की हैसियत हासिल होंगे। इसी तरह BA/BSc लेवल तक जो है वो दीनी मदारिस की जो है वो भी कायम की जाएगी, मसावी जो है वो करार दिया जाएगा। इसी तरह जो है इस्लामी जो है फ़िक़्ह को लाजमी मजमून की हैसियत जो है वो दी जाएगी। साथ में हम मौशती इस्लाहात भी पढ़ेंगे नफाज इस्लाम के लिए जो है वो की गई थी कि उसमें जो है एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस क्या चीज़ है। इसी तरह खुलफा राशिदीन और अहले बैत की शान में जो गुस्ताखी होगी वो कानूनन जुर्म जो है वो करार दिया गया था। इसी तरह जो है हर किस्म की जो गैर इस्लामी लिटरेचर हैं उनकी अशात तकसीम और फ़रोग़ पे जो है वो मुकम्मल पाबंदी होगी। इसी तरह फिर हम जो है इसमें बात करेंगे वो हमारे पास है जो ज़राए इब्लाग की जो इस्लाह है उसके बारे में जो है वो जो काम किए गए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
تو یہ ہمارے پاس جو ہے نفاذ اسلام کی طرف جو کام کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اسی طرح پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں شہریوں کی جو حقوق ہیں, ٹھیک ہے, شہریوں کے پاس جو حقوق دیتا ہے آئین جو ہے وہ دیتا ہے, شہریوں کی جو رائٹس دیتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. رائٹ ٹو لیو ہے, جہاں چاہے وہ رہ سکتے ہیں. رائٹ ٹو ایجوکیشن, جتنا چاہے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, جہاں سے چاہے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, جہاں چاہے جس طرح جو ہے وہ جائیداد بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے رائٹ آف پولیٹیکل پارٹی ہے, رائٹ ٹو ووٹ ہے. تو ان حقوق کے بارے میں ہم پڑھیں گے, اور ساتھ میں ہم فرائض کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ یہ تو شہریوں کو جو ہے حقوق دیے گئے ہیں. اسی طرح شہریوں کی جو ہے کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں, ڈیوٹیز بھی ہیں, ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے, کہ وہ ڈیوٹیز کون کون سی ہیں. یعنی وہ جو ہے ٹیکس پے کریں گے, عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے گی, ملک سے وفادار رہے گی, ٹھیک ہے, ٹیکسوں کی ادائیگی کرے گی, اور ووٹ کا جو ہے وہ صحیح حق جو صحیح استعمال کرے گی. تو یہ ان کے فرائض میں شامل ہے, ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اسی طرح جو ہے تعلیم حاصل کرے گی. ساتھ میں پھر ہم خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی حقوق کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا عظیم الشان, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اسی طرح آخر میں ہمارے پاس جو ہے وہ اقوام متحدہ کا عالمی انسانی حقوق کا جو اعلانیہ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے, جو انہوں نے اعلان کیا تھا اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز نے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کیا ہے, اس کے بارے وہ کیا کیا کہا گیا تھا, اس کے بارے اس میں جو ہے کیا کیا کہا گیا تھا, وہ سارے کے سارے ہم جو ہیں وہ آخر میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے پاس تھا وہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے جو اقدامات کیے گئے تھے اس کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے پاس ہے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات. پاکستان دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کی بنیاد پر موضوع وجود میں آیا ہے. نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے اسلامی نظام حیات پر رکھی گئی ہے, جس سے مراد ایک ایسا سماجی, سیاسی اور اقتصادی نظام ہے جس کے قوانین اور قواعد اور ضوابط جو ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح کیے گئے ہوں, اور ان کا ماخذ جو ہے قرآن و سنت کی بنیادی اصول ہوں. پاکستان کی زبانی رہنماؤں کے پیش نظر جو ہے بنیادی مقصد جو تھا صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ اس قطع عرضی پر جو ہے اسلامی معاشرے کا قیام تھا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمان جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی جو ہے وہ ایک ایسے زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیا جائے جہاں سے صرف اسلامی معاشرے کا قیام جو ہے وہ ممکن ہو سکے, اور مسلمان جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں, جس میں بنیادی اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک جمہوری طرز حکومت قائم ہو, جہاں ہر ایک کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق مکمل آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہو. پاکستان کے قیام کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہے, اور یوں پاکستان کا جو تصور ان کے ذہن میں تھا وہ ٹھوس شکل میں حقیقت کا جروب جو ہے وہ نہ ڈال سکا. قائد اعظم جس پاکستان کا تصور ذہن میں رکھتے تھے وہ ایک ایسے اسلامی جمہوری ملک کا تصور تھا جس کے قوانین اور آئین جو ہے مساوات, انصاف اور رواداری کی جو ہے اصولوں پر مبنی ہوں, مگر ان کا ماخذ جو ہے اسلام کے سنہری اصول ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے قائد اعظم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا اسلامی جمہوری ملک ہو جس کے قوانین جو ہے یعنی قانون جو ہے اور آئین جو ہے وہ مساوات, انصاف اور رواداری پہ جو ہے اصولوں پر مبنی ہوں, یعنی ایک ایسا جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ چاہتے تھے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے قرارداد مقاصد 1949 کی, کہ قیام پاکستان کے بعد جو ہے پہلی جو دستور ساز اسمبلی تھی وہ قائم کی گئی, جس کے ذمہ جو ہے نیا آئین مرتب کرنا تھا, ٹھیک ہے نا. وقتی طور پہ جو ہے اس کو بہت زیادہ قانون آزادی ہند کے مطابق انڈیا ایکٹ 1935 میں ضرورت کے مطابق جو ہے یعنی جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھی اس میں کچھ جو ہے چینجنگز کی گئی, اور اس کو جو ہے ایک عارضی آئین کے طور پر, عبوری آئین کے طور پر, یعنی ایک عارضی آئین کے طور پر جو ہے اس کو نافذ کیا گیا ملک میں, اور نئے آئین کے لیے جو ہے وہ کوشش شروع کر دی گئی تھی تاکہ پاکستان کا جو اپنا ہے نیا آئین ہونا چاہیے. دستور ساز اسمبلی کے رکن اور ممتاز عالم دین جو تھے مولانا شبیر احمد عثمانی نے دستور سازی کی طرف جو ہے پہلے قدم کے طور پر ایک قرارداد کا جو ہے مسودہ مرتب کر کے دیگر علماء سے بھی اس کی رضامندی حاصل کی, جسے 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان مرحوم نے جو ہے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا. اسے پاکستان کی آئینی تاریخ میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس قرارداد کے ذریعے دستور ساز اسمبلی نے پاکستانی عوام کی جو نمائندوں کی حیثیت سے اقرار کیا کہ پاکستان کا جو آئندہ دستور ہے یعنی آئین ہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہم ہوں گا. پاکستان کے عوام اور اس کے نمائندے اپنے حکومتی اختیارات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر جو ہے رہ کر استعمال کریں گے, یعنی جتنے بھی اختیارات ان کو دیے گئے ہیں وہ ایک اس کے تحت جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اندر رہ کر اس کا استعمال کریں گے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں قرارداد مقاصد کی جو نکات ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہم پڑھیں گے. قرارداد مقاصد بظاہر ایک رسمی آئینی اعلان نظر آتی ہے, مگر یہ قرارداد پاکستان میں دستور جو ہے یعنی دستور سازی کی طرف جو ہے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کر کے ضمن میں جو ہے واضح پیش رفت کا
باعث بنی۔ قرارداد کے خاص جو نکات تھے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے حکمیت اعلیٰ کا تصور، یعنی ساورنٹی آف اللہ، کہ پوری کائنات کا جو حکمیت ہے، حکمیت اعلیٰ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، حکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ پاکستان کے باشندوں کے پاس جو ہے حکمیت کا اختیار جو ہے مقدس امانت کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن و سنت کی حدود میں رہ کر ان اختیارات کو برقرار لائیں گے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق رہ کر ان اختیارات کو جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اسی طرح اسلامی بنیادی اصولوں کی پیروی جو ہے، ریاست اپنے اقتدار اور اختیارات کا جو استعمال ہے عوام کے منتخب نمائندے، یعنی عوام جنہیں منتخب کرے گی ان کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی، جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح انفرادی یعنی انڈیویجولی اور اجتماعی یعنی میوچل جو ہے زندگی میں اسلامی تعلیمات کا جو ہے وہ فروغ دیا جائے گا۔ یعنی ریاست مسلمانوں کو اس قابل بنائے گی کہ وہ اپنی انفرادی یعنی جو اپنی الگ زندگی ہے اور اجتماعی جو میوچل ہے زندگی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ بسر کریں گے، کیونکہ پاکستان کا جو قیام ہے وہ ایک ایسے ریاست کا قیام تھا برصغیر مسلمانوں کا جہاں صرف اور صرف اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جا سکے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، اقلیت جو مائنورٹی ہوتے ہیں، جو کم تعداد میں ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں عیسائی ہو گئے ہیں، سکھ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہندو وغیرہ ہو گئے ہیں، تو جو کم تعداد میں ہوتے ہیں مائنورٹی اقلیت جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی جو آئین جو ہے وہ حقوق دے گا۔ اقلیتوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور ان کی تبلیغ کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، یعنی ان کا جو بھی مذہب ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں گے، انہیں کوئی جو ہے فورس نہیں کرے گا، ان پر کسی قسم کی زبردستی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، نیز وہ اپنے تمدن کی نشوونما اور جائز مفادات کے تحفظ میں بھی آزاد ہوں گے، یعنی جتنے بھی جائز مفادات ہیں ان میں بھی ان کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کے تحفظ میں بھی جو ہے وہ آزاد ہوں گے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں بنیادی حقوق، وہ بھی جو ہے اس کا بھی تحفظ کیا جائے گا۔ شہریوں کو تمام بنیادی حقوق مثلا آزادی، مساوات، ملکیت، اظہار رائے، عقیدت، عبادت اور انجمن سازی کے حقوق کا تحفظ ہوگا، ان کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمام شہریوں کو جو ہے یہ حقوق دیے جائیں گے کہ انہیں مکمل آزادی یعنی فریڈم آف لبرٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں آزادی ہوگی، مساوات جو ہے ایکویلٹی ہوگی، ملکیت، اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے فریڈم آف ریلیجن بھی ہوگا، فریڈم آف پولیٹیکل پارٹی، ایون جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں فریڈم آف ووٹ جو ہے، ووٹ کا جو ہے حق بھی دیا جائے گا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کہیں پہ بھی جو ہے وہ جائیداد بنا سکتے ہیں، کوئی بھی تعلیمی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی جو ہے صوبے میں، ان کو مکمل طور پر یہ جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ دیا جائے گا۔ وفاقی طرز حکومت اور صوبائی خود مختاری، وفاقی طرز حکومت قائم کی جائے گی، یعنی مرکزی حکومت ہوگی، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، صوبائی خود مختاری بھی ہوگی، یعنی پروونشل اٹانومی بھی ہوگی، اٹانومس بھی ہوگی۔ پاکستان میں شامل ادارے ایک وفاق کی شکل اختیار کریں گے جس میں متعدد صوبوں کو جو ہے خود مختاری حاصل ہوگی، صوبے جو ہیں ان کو پاورز دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کے بارے میں، یعنی عدالت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری ہوگی، عدالت کو کسی طریقے یعنی ججز کو کسی بھی طریقے سے جو ہے فورس نہیں کیا جائے گا، ان کو کسی قسم کی پریشرائز نہیں کیا جائے گا، وہ جو بھی فیصلہ دیں گے وہ نیوٹرل فیصلہ دیں گے۔ دستور میں عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ ہوگا، یعنی فیصلے کرنے میں اس پر کسی قسم کا جو ہے حکومتی یا غیر حکومتی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، یعنی عدالت جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے دیں گے، عدالت جو ہے مکمل طور پر آزاد ہوگی۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملکی آئین بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی کمیٹی بھی جو ہے اسی دن تشکیل دی گئی، اور اس کمیٹی کو جو ہے مشورہ دینے کے لیے تعلیمات اسلامی بورڈ کی بھی جو ہے وہ تشکیل کی گئی۔ مولانا سید سلمان ندوی کو اس بورڈ کا جو ہے وہ چیئرمین مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں آگے تو سب سے پہلے جو ہے وہ قرارداد مقاصد کی اہمیت سے جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم جو اس کا تنقیدی جائزہ بھی دیکھیں گے کہ اس پہ جو ہے وہ کچھ کریٹیسائز بھی کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر جو ہے وہ پہلے تو اس کی بہت زیادہ جو ہے تعریف کی گئی، لیکن کچھ اعتراضات جو ہے وہ بھی کیے گئے تھے، وہ یہ تھے کہ اس میں جو ہے وہ دولت کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت کا جو ہے وہ نہ ہونا ہے۔ جب قرارداد پر جو ہے اسمبلی میں بحث شروع ہوئی تو میاں افتخار الدین نے جو ہے وہ یہ اعتراض کیا تھا کہ قرارداد میں دولت کی جو ہے منصفانہ تقسیم کی ضمانت جو ہے وہ نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، اس پر بھی اعتراض کیا گیا کہ قرارداد مقاصد پر جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی جو تھے اور دیگر علماء دین جو تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو حد سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کہا گیا ہے کہ انہیں مساوی حقوق جو ہے نہیں ملنے چاہیے۔ اقلیتیں بے شک جو ہیں انتظامی اور پرائیویٹ شعبوں میں جو ہے وہ شریک ہوں اور مساوی جو ہے درجہ رکھیں، لیکن پالیسی تیار کرتے وقت جو ہے اداروں میں انہیں نمائندگی نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
اس پر بھی جو ہے یعنی جب یہ اعتراض کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کے اس اعتراض پر جو ہے وہ ہندو لیڈروں نے جو ہے سخت خدشات کا جو ہے وہ اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ دوسرے درجے کے جو شہری ہیں وہ تصور کیے جائیں گے۔ اسی طرح ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرارداد کا حد سے زیادہ جو ہے وہ اسلامی ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بعض ارکان اسمبلی نے قرارداد کے مقاصد کو جو ہے حد سے زیادہ اسلامی بنانے پر اعتراض کیا۔ ہندو رہنماؤں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کو نہیں پاکستانی عوام کو ملنا چاہیے، تمام عوام جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے مظہر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے جو ہیں وہ اعتراضات کیے گئے۔ اس کا اگر ہم مثبت پہلو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، یعنی پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو ان اعتراضات کے باوجود بھی جو ہے قرارداد جو ہے بڑی حد تک پسند کی گئی۔ دستور ساز اسمبلی کے اندر اور جو ہے عوامی حلقوں میں سے خوب سراہا گیا اور اس کے اسلامی پہلو کی جو ہے بڑی حد تک تعریف بھی کی گئی، یعنی بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ پسند بھی کیا گیا تھا۔ اس قرارداد میں جمہوری رواداری، معاشرتی انصاف اور مساوات کا جو ہے وہ خصوصی ذکر ہوا۔ اس کے حق میں بھی عوام نے جو ہے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا بہت زیادہ، مذہبی آزادی دے کر جو ہے اقلیتوں کے مذہبی حقوق کا بھی خیال رکھا گیا اور عدلیہ کی آزادی کا اظہار کر کے عوامی حلقوں کا جو ہے عوامی حقوق کے جو ہے دفاع کا ایک مؤثر ذریعہ جو ہے وہ تلاش کر لیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم اہمیت کی بات کریں تو قرارداد مقاصد جو ہے پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس قرارداد نے ملک میں دستور کی شکل اور کردار کے حوالے سے جاری اختلافی بحث کو جو ہے ختم کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ جو دستور ہے اور پاکستانی معاشرے کی جو بنیاد ہے اسلامی تعلیمات پر ہوگی۔ یہ قرارداد جو ہے قومی اتفاق رائے کا مظہر تھی، کیونکہ تمام جتنے بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کی تجاویز اور سفارشات کی بنیاد پر مرتب کیا گیا تھا۔ یعنی قرارداد مقاصد کو بعد میں بننے والے پاکستان کے تمام دساتیر کے آغاز میں جو ہے پریمبل کے طور پر یعنی افتتاحیہ کے طور پر جو ہے وہ حیثیت کے طور پر اس کو شامل کیا گیا۔ اس میں جو ہے افتتاحیہ آئین کا قابل نفاذ حصہ نہیں ہوتا، تاہم 1985 میں جنرل ضیاء الحق میں جو ہے 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو آئین کا باضابطہ طور پر جو ہے وہ حصہ بنا دیا تھا، یعنی اس کو باقاعدہ جو ہے اس کا پارٹ بنا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ 1985 میں جو ہے انہوں نے ترمیم کی تھی، تو اس کے بعد جو ہے یعنی چینجنگز کی تھی لا میں، تو اس کے بعد اس کو جو ہے مکمل طور پر اس کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں سے ہم نے پڑھا کیا تدریسی مقاصد باب چہارم کے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس چیپٹر میں جو ہے کیا کیا چیزوں کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے بات کی قرارداد مقاصد 1949 کی کہ وہ قرارداد مقاصد جو ہیں وہ کیا تھی، اس کے اہم نکات کی طرف ہم آئے، تھوڑا سا ہم نے جو ہے اس کا تنقیدی جائزہ بھی پڑھا کہ اس پہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ تنقید بھی کیا، اور اسی طرح ہم نے آخر میں اہمیت بھی پڑھی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو جو ہے 1985 میں ترمیم کے بعد جو ہے اسے باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا تھا آئین کا۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔